आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि वो सवाब जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं वो आप दूसरों तक भी पहुंचाएं और वो आपके लिए भी सदका जारिया बने और मेरे लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करें अपने लिए और अपनी आखिरत के लिए। जो कुछ आप सुनते हैं उन्हें आगे शेयर करें। ये आप पर फ़र्ज़ है कि आप जो चीज़ सुनते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हमारी निजात का ज़रिया बने। आज मैं आपको सूरह फातिहा के बारे में बताऊंगी, उसकी फ़जीलत के बारे में और उसके फ़वाइद के बारे में, और आपको सूरह फातिहा का एक ऐसा वजीफ़ा भी मैं आपको बताऊंगी जो कि हमारी हर जायज़ जो हाजत है, ज़रूरत है, उसको इंशाअल्लाह ताला पूरा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूरह फातिहा की फ़जीलत क्या है। सूरह फातिहा कुरान पाक की वो वाहिद सूरत है जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। ये वो सूरत है कि जिसके बगैर नमाज जो है वो मुकम्मल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज सूरह फातिहा के बिना पढ़ी उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, यानी कि उसकी नमाज जो है वो मुकम्मल नहीं है, कामिल नहीं है। नमाज सूरह फातिहा के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और अल्लाह पाक को ये अपनी सूरत किस कदर प्यारी होगी और इसकी फ़जीलत किस कदर होगी कि उसे नमाज का एक जामिया हिस्सा बना दिया गया और उसके बगैर नमाज को नामुकम्मल करार दिया है। नाज़रीन, सूरह फातिहा एक मुकम्मल दवा है, एक मुकम्मल शफा है और एक मुकम्मल दुआ भी है। इसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ भी है, इसमें बंदे की तरफ से अल्लाह पाक को दुआ भी है और इसमें अपने लिए हिदायत का रास्ता चुनने की दुआ भी है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और उनके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आसमान का आज वो दरवाज़ा खुला है जो कि आगे कभी नहीं खुला, और आसमान से वो फरिश्ता उतरा है जो कि आज तक ज़मीन पर नहीं उतरा। वो फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके लिए अल्लाह की तरफ से दो नूर लेकर आया हूँ, एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत। और ये दोनों नूर वो नूर हैं जो पहले किसी नबी को अता नहीं किए गए, यानी कि सूरह फातिहा जो है वो अल्लाह पाक का नूर है और ये किसी वही के ज़रिए जिस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे उस तरह से नहीं आई। ये बाकायदा अलहदा से अल्लाह पाक ने उस नूर को भेजा था। सूरह फातिहा की फ़जीलत इस बात से भी पता चलती है कि अल्लाह पाक ने इसको हमारी नमाज में जामिया करार दिया है तो दिया है। इसके अलावा भी सूरह फातिहा को हमारे लिए सिवाय मौत के हर चीज़ की शफा करार दिया है। ज़हनी बीमारी हो, जिस्मानी बीमारी हो, कल्बी बीमारी हो, कोई परेशानी, मुसीबत, कोई हाजत हो, सूरह फातिहा उसके लिए मुकम्मल शफा और मुकम्मल दुआ है। नाज़रीन, सूरह फातिहा को अल्लाह पाक ने हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर बहुत बड़ी एक रहमत बनाकर भेजा है। अगर हम इस सूरत को जिस तरह अल्लाह पाक ने इसकी फ़जीलत बनाई है उस तरीके से इस्तेमाल करें,
اس کو پڑھنے میں، اس کو اپنی حاجتوں میں اور اس کو اپنی بیماریوں میں استعمال کریں، اس کو پڑھیں اس طرح سے، تو ہم اس کے ساتھ بہت سے فوائد جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کو اسی طریقے سے پڑھا جائے جس طریقے سے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کا ایک وظیفہ جو ہے وہ بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ کی تمام حاجتیں جو ہیں اس کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ اس وظیفہ کو اپنا وظیفہ بنائیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں گلی محلے کے جو بھی ملنے والے ہیں سب کو یہ وظیفہ بتائیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حاجت رکھتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کو اس طرح سے بتائیں گے تو ایک تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور جب اس کا بھلا ہوگا تو اللہ پاک بھی ہمارا بھلا کرے گا اور خوش ہوگا ہم سے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ فجر کے وقت اپنے وضو کو قائم کریں، اپنے وضو کا خیال کیا کریں اور اس کو کامل طریقے سے کیا کریں، کیونکہ وضو کے بغیر کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہے، اور جب ہمارا وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ہماری وہ عبادت جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کی جاتی، قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ تو وضو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا کریں۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز ادا کریں۔ اس کی سنتیں جب آپ شروع کریں گے سب سے پہلے اس کی سنتیں پڑھیں۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں ہم نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو جب آپ اس کی 2 سنتیں پڑھ چکے تو پھر آپ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اگر 11 مرتبہ پڑھیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، تو آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ 41 بار پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 41 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور دماغ میں اپنے دل میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، پریشانی ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی خواہش ہے اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ پھر سے دوبارہ سے اس کے آخر پر درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعا مانگیں اپنی اس حاجت کے لیے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ پھر سے دوبارہ سے اپنے فرض کی نیت جو ہے وہ باندھ لیں، اور اس کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ 41 دن کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو وہ مقصد آپ کی وہ حاجت ہے، جو بھی کوئی پریشانی ہے، جو بھی کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی خواہش ہے، کسی قسم کی بھی بیماری ہے، کسی بھی چیز کے لیے آپ نے کیا ہے، اللہ پاک اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب کرے گا۔ صرف 41 دن کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو آپ اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ فجر کی نماز میں سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر فرضوں کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے اگر آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ آپ کے سارے کام دنیا کے جو ہیں وہ سنور جائیں گے۔ اس کے علاوہ ثواب جو ہے وہ علیحدہ سے لکھا جائے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے ثواب کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں آپ پورا قرآن پاک جو ہے بقایا اس کو رکھ دیں تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ! تو کتنی فضیلت ہے اس سورت کی، اتنی فضیلت ہے سورت کی کہ اللہ پاک نے اس کو نور بنا کر صرف ہم پر، اپنے نبی کی امت پر بھیجا۔ تو اللہ پاک ہم پر کتنا مہربان ہے، اور ہمارے لیے اللہ پاک نے کتنا پیارا نور جو ہے وہ بھیجا ہے۔
تو ہم اس نور سے فائدہ اٹھائیں، اللہ پاک کے اس نور سے ہم اپنی زندگی کو منور کر سکتے ہیں، نور بھر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، عام آپ اس کو پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے آپ اس کو شروع کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی دے گا۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کہیں درد ہے، تو پھر بھی آپ سورہ فاتحہ کو اول آخر درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں تو اللہ پاک اس کو شفا انشاءاللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ تو ہمارے لیے ہے ہی شفا، لیکن اس کی تاثیر اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب بھی ہم اس عمل کو کریں، پاک صاف ہو کر کریں، پاک صاف جگہ پر کریں، اچھی نیت سے کریں، اور لوگوں کے یہ کامنٹس آتے ہیں کہ آپ جو وظیفے بتاتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کہ آپ کوئی بھی وظیفہ جب کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک تو 5 ٹائم نماز جو اپنی ہے وہ باقاعدگی سے پڑھیں، اور دوسرا یہ آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمیشہ حلال رزق کھائیں، کیونکہ جب ہم حرام رزق کھائیں گے، غلط طریقے سے کوئی لقمہ ہمارے اندر جائے گا تو اس کے ساتھ ہماری کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، تو ہمارا وظیفہ بھی پھر کدھر سے قبول ہوگا؟ ہمارا وظیفہ بھی جو ہے وہ اللہ پاک اس میں کامیابی ہمیں نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے رزق کا خیال رکھیں کہ آپ جہاں سے کھا رہے ہیں وہ کسی غلط طریقے سے تو نہیں آ رہا۔ یہ ہماری ہر عبادت کے لیے، ہماری ہر دعا کے لیے، ہمارے ہر وظیفے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم حلال رزق کھائیں۔ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا جب ہم حلال رزق کھائیں گے۔ تو ایک تو آپ یہ، تو دوسرا آپ پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، اور کوشش کریں، آپ کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کریں، تو اللہ پاک ہم کو اپنے ہر مقصد میں کامیاب کرے گا۔ جب ہم کیونکہ وظیفے جو ہیں یہ ہم اپنے دنیا کے مقصد کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ پاک کا جب ہم فرض ادا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے اور ڈائریکٹ سے ہم اس وظیفے کو کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم وظیفے کے لیے ہی فجر کی نماز پڑھیں گے تو پھر اس سے ہمارے اس وظیفے کا اثر کیا ہوگا؟ ہم کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھا کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں آپ، پھر آپ اپنا کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گا۔ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اس طرح کوئی بھی وظیفہ جو ہے اس کا پر اثر ہونے کے لیے، اس کے مجرب ہونے کے لیے حلال رزق کھانا ضروری ہے، اور خود کی پاکی اور نیت کا پاک ہونا ضروری ہے، اور آپ اس پر توجہ دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو کامیابی دے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ اللہ پاک کے ہر حکم پر اس طرح سے چلیں جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔